अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप सुनते हैं हर जुम्मे के दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। आज का शो हमारा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं हर फ्राइडे को 10 to 11 हम उनका शो करते हैं और बेहतरीन डॉक्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में आते हैं। आज का हमारा बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है फंक्शनल कम्युनिकेशन थेरेपी। ये क्या होता है और ये एक ऐसा तरीका इलाज है जो लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौसर अंदाज में बातचीत करने में मदद करता है। ये थेरेपी स्पेशली उन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है जो किसी भी बीमारी, माजूरी या ज़हनी दबाव की वजह से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में उनको मुश्किलात पेश होती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, अहम टॉपिक है। उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शकील अहमद ख़ान मौजूद हैं। ही इज़ अ कंसल्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। उन्होंने डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ डिसेबिलिटी एनालिस्ट भी हैं ये। और आज हम इनसे बात करेंगे कि ये टॉपिक क्या है, फंक्शनल कम्युनिकेशन थेरेपी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शकील। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। डॉक्टर साहब, फंक्शनल कम्युनिकेशन थेरेपी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अगर उर्दू में कहना चाहूँ तो क्या बोलूँगी मैं? ये ऐसे जैसे अमली इब्लाग अच्छा, का इलाज या या हिदायत। हिदायत। अच्छा, ठीक है। ये क्या होता है? अगर मैं फंक्शनल कम्युनिकेशन थेरेपी बोलूँ तो ये क्या होता है? आसान लफ्ज़ों में मैं अपने सुनने वालों को कैसे बताऊँगी? बहुत अच्छा। फंक्शनल कम्युनिकेशन बहुत सादी सी बात है। समझिए कि कम्युनिकेशन है, और वो कम्युनिकेशन जो बड़े, बच्चा, औरत दूसरे से करता है, जिसमें ताल्लुक इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन से। तो उस पे हम ये देखते हैं कि बाज़ बच्चे बोल नहीं सकते हैं। हमारा असल मकसद तो बोलना है या कम्युनिकेट करना है। अब आपको ये पता है कि जी जो बोलते नहीं हैं, फ़र्ज़ कीजिए, तो 7% तो वो वर्बल लैंग्वेज को अलग निकाल दीजिए। अब 93% आपके पास, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज है और आपका टोनल लैंग्वेज है, दैट इज़ पैरा लैंग्वेज। अभी कम्युनिकेशन की इन तीनों बातों को करने के लिए हम देखते हैं कि एक बच्चा है जो किसी डिसऑर्डर के साथ है, एक दूसरा बच्चा है जो किसी डिसऑर्डर के साथ नहीं है। तो बच्चा जो डिसऑर्डर के साथ है, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए ऑटिस्टिक है, तो उसका हम एक गोल बनाएंगे कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। बिल्कुल फ्लुएंट और बिल्कुल होने का शायद नहीं चांसेस हों, या हो भी सकते हैं, लेकिन हम एक आहिस्ता आहिस्ता गोल बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जिसको एक टिपिकल डेवलप्ड माइंड है, उसका आम बच्चा है, उसमें कुछ शाइनेस है, बॉडी को बैठता खराब है, चलता खराब है, या उसके मदर, उसकी अम्मी जो है वो बार बार टोकती हैं कि तुम ये क्या जेब में आते डाले घूम रहे होते हो। तो वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो हमारा जो काम है वो ये है कि मेरे पास जो पेरेंट्स लाते हैं अपने बच्चों को, और बच्चों से आप समझ रही होंगे कि 10-12 साल नहीं जी, 22 साल का बच्चा। ओके। कल मैं 27 साल के बच्चे को देख रहा था, अब्बा कहता है ये बात नहीं करता है, ये हम इसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो सुनता भी नहीं, मतलब बैठा रहता है अपने अंदर, घूम रहता है, डिसऑर्डर कोई नहीं उसको। तो उसकी जो हिदायत हम देंगे, उसको जो गाइड करेंगे, दैट इज दैट थेरापी। अच्छा, क्या जैसे आपने कहा ना कि एक तो चले डिसऑर्डर के साथ हैं, एक नॉर्मल बच्चे, तो ऐसे हम कहते हैं ना कि जी ये बहुत खामोश तबीयत इंसान है, तो लेकिन वो अपनी लाइफ में बड़ा सक्सेसफुल भी होते हैं, अपने सारी चीज़ें भी सही कर रहे होते हैं, लेकिन वो खामोश तबीयत होते हैं, उनकी नेचर खामोश तबीयत होती है। तो क्या मैं इसको भी उन लोगों को भी इसमें लेके आ सकती हूँ? जी, अगर देखिए, बाज खामोश रहना बच्चों की एक बड़ा अच्छा ट्रेट है, खामोश रहना भी आना चाहिए। अच्छा, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो तो कामयाब नहीं होंगे। बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जो बहुत एक्टर्स हैं, बाज ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग छोड़कर स्क्रीन प्ले में आ गए क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे। अब आप हमको कम्युनिकेशन में हम चाहते हैं कि उसका बॉडी बोले, उसका लहजा बोले, और वो खुद बोले। तो वो कम्युनिकेशन हम चाहते हैं। हम उसकी सक्सेस हो रही होगी, बिल्कुल बहुत अच्छी हो रही होगी। अब वो सक्सेस कहाँ तक जाके रुक जाएगी, या कहाँ पर ज़रूरत नहीं है सॉफ्ट स्किल्स की, क्योंकि दुनिया में 3 प्रोफेशन है। एक में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, एक में सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों चाहिए, और एक ही जिसमें सिर्फ हार्ड स्किल्स चाहिए। वो प्रोफेशन जो हार्ड स्किल्स चाहिए, वो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका ताल्लुक लोगों से बहुत नहीं है। बाज़ लोग ऐसे जिनका ताल्लुक है ही लोगों से,
ہوٹل مینیجر ہیں, فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھی خاتون ہے, یا ٹیچر ہیں, ان کو تو بولنا ہے. اور ان کو اتنا اچھا بولنا ہے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں 50-55 ہر سال وہ کچھ سیکھ رہے ہیں اپنی ٹیچر سے. ان کی پرسنالٹی ان کے اوپر افیکٹ کرے اس جی, میں. اور وہ بولنا صرف آواز نہیں ہے, بولنا ان کی پوری شخصیت ہے. کپڑے, خوشبو ان کی, بولنا, چلنا ان کا, یہ دیٹ از کمیونیکیشن. ابلاغ یہ ہے جی. ہم کمیونیکیشن کو صرف اسپیچ مت سمجھیے جی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے اس شو کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی ایک شخص ہے جو ذہنی معذوری کے ساتھ ہے, یا ہم اس کو آٹسٹک یا کوئی بھی ایسے بچے, ٹھیک ہے نا, تو ہم ان کی تھراپیز کے لیے کیا کیا اسٹیپس لیتے ہیں. پھر ہم سیکنڈ فیز میں خواتین, بچے اور ڈفرینٹ ایج گروپس کے, اس میں الگ سے بات کر لیں گے. ہم ابھی بات کریں اسپیشل بچوں کے لیے, تو ان کے لیے آپ کیسی تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور کیا وہ واقعی ہیلپ فل ہوتی ہے؟ جی, بہت اچھا سوال ہے یہ. اس مربوط سوال کے جواب میں آپ کو مختصر جواب دینا یہ چاہوں گا کہ بچہ آٹسٹک ہے کسی ڈس آرڈر کے ساتھ ہے, ہم اس کو ڈسیبلٹی نہیں بولیں گے جی. ایک بچہ ہے ڈیلیڈ اسپیچ کے ساتھ, ایک بچہ ہے لرننگ ڈیلے ہو گئی اس کی, وہ بولتا تو ہے لیکن حساب کتاب نہیں کر سکتا, 2+2 نہیں آتا. ایسے بہت بچے ہوں گے. اچھا, اب جب یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے کلینک میں, تو ہم یہ کرتے ہیں جی کہ پیرنٹ سے پوچھتے ہیں کہ کب سے ایسا ہے, بائی برتھ ایسا ہے, یا بیچ میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, کوئی ٹراما ہو گیا ہے. اب وہ بچوں کا جب ہم کو ہسٹری پتہ چل جاتی ہے, اب ہم ان پہ مشق کرتے ہیں ان کو بولنے کی. اب ہمارے پاس بولنا ہی, اسپیچ ہی ان کا کمیونیکیشن ہے. تو آٹسٹک بچے بولنا شروع کرتے ہیں لیکن سپاٹ چہرے کے ساتھ. ان کے چہرے پہ ایموشنز نہیں آتے, اور وہ پسند کرتے ہیں کونے میں بیٹھے تو بس بیٹھے رہیں گے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اپنے کام یا کھلونوں کی طرف, یا کسی تصویر بنی ہوئی چیزوں کی طرف. تو پہلی بات یہ کہ وہ جو اکیلا رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اپنے میں گم ہے. آٹزم دیکھیے اردو میں کیا بولتے ہیں آٹزم کو, آٹ کا مطلب ہوتا ہے خود, ازم سسٹم, وہ اپنے آپ میں گم ہے جی. تو خود محویت اس کا ترجمہ ہے. اب خود محویت یہ بتا رہی ہے کہ کونے میں بیٹھا ہے, مزے کر رہا ہے اپنے جی, لیکن ہم چاہتے ہیں دوسروں سے بھی ملے. تو ہم وہ چیپٹر بند کرتے ہیں. اچھا دیکھو بچے, اب آپ نے بہت مزے کر لیے اکیلے, اب آؤ ہم کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. بس ہے, کار ہے, بفیلو ہے, فش ہے, مچھلی ہوتی ہے, سمندر ہوتا ہے. اب اس کو ہم اوکیبلری بڑھا رہے ہیں اس کی. اچھا, جب اوکیبلری بڑھتی ہے تو بیسیکلی تھنکنگ ٹولز بڑے ہو جاتے ہیں. سوچنے کے لیے آپ کو لفظ چاہیے, جتنے زیادہ لفظ آتے ہوں گے اتنا بہتر سوچ سکتے ہیں. تو وہ بچے کو ہم سکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا اس کا جواب بتاؤ. تو آہستہ آہستہ ہم اس کو لے کر آتے ہیں ایسی کہ وہ خود بچہ اپنی بات کر سکے, اپنی ضروریات پورا کر سکے, اور پھر وہ باہر جا کے خریداری کر سکے, یا پھر جو اسکول میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو ٹیچر کو رسپونڈ کر سکے. ٹھیک ہے, یہ تو ہماری بات ہوگی جی آٹزم کی یا ہمارے لرننگ ڈیلے کی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ایک فیس کو تبھی ڈسکس کیا, دوسرا آپ بتا رہے تھے کہ وہ تمام لوگ جن کو کوئی مینٹلی ڈس آرڈر نہیں ہے, ذہنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ لوگ کون کون ہو سکتے ہیں؟ جی, جو مینٹل ڈس آرڈر کی جو آپ نے بات کی, اب ان کو ڈس آرڈر کوئی نہیں ہے, لیکن ان کی جو اسکلز اور ٹریٹ ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, لیڈ کرنے کے لیے, وہ ڈیولپ نہیں ہوئی. پڑھائی میں لگا رہے, پڑھائی میں لگا رہے, پڑھائی میں لگا رہے. اچھا, پروفیشنلی کیا ہوتے ہیں جی, ان کو نوکری مل جاتی, لیکن فیلڈ میں ویک بہت ہوتے ہیں, کیونکہ فیلڈ میں آپ کو لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو اب ہم ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, خاص طور پہ اڈلٹس, اوکے, ان کے ابا لے کر آتے ہیں. اچھا, اچھا, ابا شاید بعض دفعہ اس لیے بھی لاتے ہوں کہ وہ کفارہ ادا کر رہے ہوتے ہیں, بچپن میں میں نے مارا بہت ہے اس کو, وہ ایک چیز بھول گیا, خوف میں چلا گیا. بعض ابا کہتے ہیں میں زندگی بھر باہر رہا, اب میرا آیا تو میں نے دیکھا ہے میرا بچہ تو بولتا نہیں ہے, شرماتا بہت ہے. تو یہ ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جو 20 سال سے لے کر 30 سال کے بچے ہیں, یا لڑکے ہیں, یا مرد ہیں, یا عورتیں ہیں. ان کو ہم تھراپی میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو بولنا کیسے ہے, چلتے ہوئے بولنا کیسے ہے, بیٹھ کر بولنا کیسے آتا ہے, 10 لوگوں کے سامنے کیسے بولتے ہیں, بازار میں کس ٹون میں بات کرتے ہیں. تو یہ باتیں بعض لوگ
بعض لوگ کیا بہت بچے خود بخود سیکھ جاتے ہیں اپنی امی اور ابا کو دیکھ کے. ہاں بالکل صحیح بات. بعض بچے نہیں سیکھتے ہیں. تو ہم ان کے جب بچے لے کر آتے ہیں تو ہم ان سے بات کرواتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹھ کے کچھ گپ لگاتے ہیں, پھر ہم چلنا شروع کرتے ہیں. ہمارے ایک جگہ ہے واک کرنے کی, باتیں کیجیے, آپ واک کریے, واک کیجیے. تو بعض بچے واک کرتے ہوئے بول نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنا جو اٹینشن سپین ہے بس چلنے میں لگا رہے ہوتے وہ چلنے میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ میری چال کیسی ہے, دیکھ رہا ہے کوئی. تو اس بچے کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب تو چلنا آ گیا نا آپ کو, بہترین چلیے, آزادی سے چلیے, جیسے چلتے ہیں آپ چلیے. بالکل. تو یہ آپ کا اسٹائل ہے. اب آپ کسی کی کاپی مت کیجیے. بعض بچے کاپی کرنے لگتے ہیں. تو کاپی کرنا تو فیشن ہے, لیکن فیشن نہیں, ہم کو اسٹائل چاہیے, آپ کا اپنا انفرادی طریقہ چلنے کا. پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے. پھر ہم اس کو لے کے میں اس کو لے کے باہر ٹھنڈی بوتل پینے جاتا ہوں. تو میں اس سے کہتا ہوں بوتل منگائیے. کون سی منگائیں گے؟ اچھا آئس کریم کھاتے ہیں. اب وہ سب کانشیسلی ریفریش ہو رہا ہے ادھر ادھر کی باتیں سن کے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ بولے. تو اب جیسے ایک بچہ ہے, 3 دن سے اس نے مجھے اپنی زندگی کی بہترین کہانی سنانی ہے جو نہیں سنا پا رہا. 3 سیشن اس کے ہو گئے. وہ سوچتا ہے بیٹھ کے, اور وہ اتنا ٹراما میں چلا گیا ہے کہ اس کی چال خراب ہو گئی. اس کو پرابلم کوئی نہیں ہے جی. اس کے ابا غصے میں بہت رہے بچپن میں, پورا بچپن اس نے غصے میں دیکھا جی. تو اپنی شخصیت اس نے مسخ کر لی, اور وہ جو شخصیت کی عادت ہے وہ بہت گہری عادت ہوتی ہے. وہ عادت کردار تک چلی جاتی ہے, اور وہ عادتوں کو ہم کو پھر واپس لے کر آنا پڑتا ہے. بعض ایسے بچے ہیں جو ADHD کے نارمل ہیں, سب کچھ صحیح کرتے ہیں, چین سے نہیں بیٹھتے. اچھا اڈلٹ میں بھی بہت ADHD. ہاں ہلتے رہتے ہیں ہر وقت, اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھنا ہے چاہتے. نا جی؟ بالکل, میرا بیٹا بھی ایسی کلاس میں ٹیچر کہتی ہے کہ یہ سب کچھ سن لے گا, لیکن پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم ہے, کوئی مرکری ہے اس کے اندر. یہ آپ نے اچھا کہا, لیکن ADHD کے بچے اس سے زیادہ ہلتے ہیں. اچھا. وہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں کسی چیز پر. یہاں سے اچھلیں گے, وہ چیکیں گے, یہ کھائیں گے, وہ کھائیں گے. تو ہم ان کو کہتے ہیں سلو ڈاؤن کر کے ان کی بیہیویئر تھراپی کرتے ہیں. وہ بیٹھ کے بات سنیں, پہلے اسپیچ ہم بعد میں کریں گے. اب وہ جو بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے اس میں جو سائیکالوجسٹ ہے وہ بیٹھ کے ان کو بتاتی ہے کہ دیکھو بیٹھ کے مجھے یہ بتاؤ گے تو میں تم کو ایک نئی کہانی سناؤں گی, تم اگر یہ بتاؤ گے تو میں نئی کہانی سناؤں گی. اب وہ آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے کہ کچھ ملے گا. پھر وہ اس کو عادت کو ختم کرتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز تم کرو تو انعام کے لیے کرو. تو وہ نیگیٹو انفورسمنٹ ختم کرنا شروع کرتی ہے. انعام نہیں بھائی, کوئی چیز نہیں ملے گی. اب آپ بہترین بول رہے ہیں, خوش ہوئیے اس بات میں. ہم یہ بھی کرتے ہیں اسپیچ تھراپی میں. سورہ رحمان خاص طور پہ قاری باسط کی جس فریکوینسی میں وہ ریکارڈ ہوئی ہے. ویری ٹرو. جی. اب وہ جو سورہ رحمان اس کی جو ایک رزم ہے اس پورے سورے میں, لیکن پہلی 4 آیتیں سنیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اور 4تھی آیت ہے جی علمہ البیان. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں بولنا سکھایا, ایلیکوینس تمہیں سکھائی. اب بعض بچے اگر وہ نعمت کو فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو وہ نعمت لے لیتا ہے اللہ میں. تو ہم بعض بچوں کو اور بہت سارے بچوں کو جگاتے ہیں, تمہارے پاس سب کچھ ہے, بولو اس بات کو. حضرت علی کہتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پھر یہ بھی کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ بہت امیر آدمی لگ رہے ہیں آپ, سوٹ پوٹ اچھا پہنا ہے, اچھا بولیں تاکہ میں پہچان لوں کہ ہیں کون آپ. صحیح بات ہے. ہے نا, ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے نا, لوگوں نے اچھے کپڑے پہنتے جب بولتے تو میں کہتا ہے نہ ہی بولتا تو اچھا تھا. ہے نا جی. ایسے تو بولنا ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے. علم القرآن کے بعد علامہ البیان, صحیح. تمہیں بولنا سکھایا. اس کو نعمت کو ہم کو بہت شکر گزار ہونا چاہیے. اچھی باتیں کرنی چاہیے, اچھے لہجے میں بات کرنی چاہیے. بہت زیادہ غصہ اچھا نہیں ہوتا ہے, اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے, یا بیوی کے لیے, یا بیوی کا غصہ بچوں کے لیے. تو غصے کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ لاجیکل باتیں سب بھول جاتے ہیں. آپ لاجیکل بات سمجھ ہی نہیں سکتے. بعض لوگ غصے میں دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, مت سمجھائیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے میرا کہ جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 7 سال سے 14 سال تک
جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں بچہ وہ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ کمیونیکیشن بچے جیسے خاموش رہ جاتے ہیں. جیسے بہت دفعہ گھر میں مہمان آئیں گے, ماں باپ آواز دیتے رہ جائیں گے, بچے آؤ سامنے آؤ سلام کرو, بچے ہچکچاتے ہیں. وہ فیملی گیدرنگ یا اس میں بہت جگہ ہر جگہ نہیں جانا چاہتے, ماں باپ چاہتے نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. تو کیا یہ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی کسی تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, یا ماں باپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ایک تو بہت زیادہ ٹوکنا بچے کو خود اعتمادی کھونے کے برابر ہے. اوکے. گلاس آہستہ رکھو, دیکھو چل کے آنا, دیکھو گلاس نہیں ٹوٹ جائے کہیں, اچھا دیکھو میز سے پیچھے کر کے رکھو. اگر آپ اس طرح کوئی بتا رہا ہے تو اگر نہیں بتا رہا ہے تو کہے گا آپ کیا کرنا ہے مجھے کون بتانے والا ہے, میں تو کچھ نہیں کر, بیٹھ جائے گا جا کے. اور پھر جب کچھ نہیں اس کو آتا ہے خود سے, جب ہم بلاتے ہیں بھائی آؤ ان سے ملو, تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بنیان پہنا ہوا بچہ ہے نا یہ میرا ہے, شرارتیں بہت کرتا ہے, آپ نے تعریف نہیں کی ابھی تک. تو جب اس کو تعارف کروا رہے ہیں تو یہ تو بولیے ہمارا بچہ بہت ذہین بہت ہے, ہم ایسی بات کرتا ہے جگزا پزل تو 2 منٹ میں بنا دیتا ہے. تو اس کا بھی شخصیت کی جو اکنالجمنٹ ہے پازیٹیو آئی, اس کی وائب پازیٹیو ہے. پازیٹیو, اور پازیٹیوٹی اس کو آگے لے کے چلتی ہے. اب جیسے کلاس میں بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں, اماں ابا بڑے خوش ہیں. اچھا پڑھنے کے لیے وہ کرکٹ کی ٹیم میں نہیں ہے, اچھا پڑھنے کے لیے وہ ڈیبیٹ کرنے نہیں جاتا ہے. اب کیا ہو گیا جی, پڑھتا رہا اور اس کو آخر میں انٹرویو ٹیبل تک پہنچ گیا. اب انٹرویو ٹیبل تک پہنچنا, جاب نہیں ملی ابھی اس کو, جاب لینے کے لیے اس کی شخصیت پہ بات ہوگی. وہ اگر اس نے ادھوری چھوڑ دی تھی, اکیڈمیکلی بہت اسٹرانگ ہے لیکن کمیونیکیٹ بڑا کرنا مشکل ہے. کیوں کہ جب کلاس روم میں ہوتا ہے آدمی تو باہر نکل کے فٹ بال کھیل کے تب اس کی لیڈرشپ کوالٹی باہر آتی ہے, ٹیم ورک باہر آتا ہے, اس کی آبزرویشن باہر آتی. وہ اس پہ اسکل پہ تو آپ نے کام ہی نہیں کیا جی. صحیح بات ہے. تو ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو ماں باپ کے ستائے ہوئے ہیں یا ماں باپ کے بہت زیادہ لاڑ میں ہیں, وہ بچے بھی یا بہت کنٹرول کیے ہوئے بچے, اور ہر چیز آپ بچے کو دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ جو برا شوہر ہے پیدا کب ہوتا ہے, یہ 3-4 سال میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے. سو ٹرو. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب ماں کی تربیت ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے, اور یہ تربیت میرے خیال میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تبھی شروع ہو جاتی ہے. صحیح. بچہ جو پیدا ہوتا ہے, آپ جو ریسرچ ہوئی ہے, بچہ اس وقت ماں کی آواز پہچانتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں یہ بولتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے بعض لوگوں کو, دادی کی گود میں جا کے بچہ روتا ہے, یا روتا وہ بچہ دادی لیتے خاموش نہیں ہوتا, روتا وہ بچہ نانی اٹھا لے خاموش ہو جاتا, خالہ کی گود میں بڑا کمفرٹیبل رہتا ہے, ہاں, پھپھو کی گود میں نہیں او رہتا. مائی گاڈ, آپ نے بہت ٹچی بات کر دی ڈاکٹر صاحب. اچھا ہو کیا رہا تھا, ابھی جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا اور وہاں اس کو جھیل رہی ہے, اس کو تانے بھی سن رہی ہے, بیکار کی باتیں بھی سن رہی ہیں, اور اس کو مذاق اڑا رہے ہیں اس کا, وہ ساری باتوں سے ماں ڈسٹرب ہوتی تھی. تو یہ بچہ جو فیٹس ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا تھا. اب اس کی میموری میں آواز ہے, جب میموری میں آتی, اور یہ دادی تھی جب میری ماں ڈرتی تھی, رونے لگتا ہے. وہ نرسنگ پیڈز اب ماں کی خوشبو پہچانتا ہے. تو پہلے کرتے لگتے تھے امریکنز اور یورپینز, بچے کو الگ رکھ دیا جی, نیو نیٹل جو بچے ہیں ان کو الگ رکھ دیا اور ماں کو الگ رکھ دیا. اب وہ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کرتے تھے کہ بچے کو دے دو بھائی ماں کو, دودھ کی خوشبو اس کو آئے, تو وہ نرسنگ پیڈ ماں باپ پہچاننے لگتا ہے. تو اس وقت سے اس کی تربیت یا شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے. سو ٹرو. بالکل. تو پلیز آپ لوگ زیادہ ٹچی نہ ہوگا, دل پہ نہ لیجیے گا دادی اور پھپھو, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اپنی اس چیز کو امپروو کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے بڑے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں, چاہے دادی ہو, پھپھی ہو, خالہ ہو, ماموں ہو, یہ سارے حسین زندگی کے رشتے ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے بچے اگر ان رشتوں سے کنیکٹڈ رہے نا تو سب سے زیادہ اسٹرانگ نکلتے ہیں. جو بلڈ ریلیشنز آتے ہیں نا, دے آر ویری اسٹرانگ ریلیشنز. جی, کیونکہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھ لیتے ہیں, اس کی تکلیف سننا سیکھ لیتے ہیں. یس. اور یہ ساری جو دونوں کو سننا اور بولنا, یہ کی ہے کلید ہے زندگی کی. بالکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ان خواتین کے بارے میں میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے جو 40 سے 70 تک کا اپنا زندگی کا عمر گزار رہی ہوتی ہیں, تو ان کو کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں جس میں ان کو اس تھیراپی کی ضرورت پڑے. ایکسلنٹ جی. بہت کتابیں لکھی گئی ہیں ویمن آفٹر 40, ان میں سے کسی ایک کو ضرور پڑھنا چاہیے.
Okay. اور اگر نہیں پڑھا ہے تو 40 سال کے بعد جو چینجز آ رہے ہیں عورت کے ساتھ، ایک تو اپنی جسمانی، دوسرے باہر بیرونی. اس کے شوہر کا رویہ شاید خشک ہو گیا ہے کسی وجہ سے، اور بچے لگے رہتے ہیں ماں کے ساتھ، وہ بچوں کی فکر میں لگی رہتی ہے، وہ کیسے کھائے گا، وہ کیسے، اس کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا، یہ باتیں. پھر اگر بچیاں بڑی ہو گئی ہیں تو اس کو شادی کی فکر لگی رہتی ہے صبح شام کہ بیٹی کی شادی کر دوں میں کسی طرح. اچھا، ان سب کو شیئر کرنے کے لیے شوہر ہونا چاہیے. بعض دفعہ شوہر ہوتا ہے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، تو بہت ساری باتیں وہ چاہتی شوہر سے کرے، لیکن اس کے الجھے مزاج کو دیکھ کر کہتی چھوڑو یار. یہ چھوڑ دینا جو ہے اس کے دل پہ بوجھ ہے اور دماغ پہ بھی بوجھ ہے. اب جب بوجھ ہے تو انگزائٹی میں جا رہی ہے، وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے، کام سارے کر رہی ہے لیکن جب بھی بیٹھتی ہے اکیلے بیٹھ جاتی جا کے. اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے جی؟ ہائی بلڈ پریشر، بخار آ گیا جی، کہیں جسم میں درد ہو رہا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں اب جگہ لینے لگی ہیں جی. اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ہوا اور اس کو سٹروک ہو گیا جی. اچانک اس کو پتہ چلا کہ اس کا الٹا ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا ہے، بول نہیں پا رہی ہے وہ. ارے یہ کیسے ہو گیا، میری زبان موٹی ہو گئی ہو کیا؟ اب جب اس کو بچے لے کر آتے ہیں اس وقت تک اس کے ساتھ جو فالج کا اثر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ الٹا ہاتھ موو نہیں کر رہا ہے، بولنے میں مشکل ہو رہی ہے اس کو. تو پھر ہم انہی عورتوں کو پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ خوش رہیے، خوش رہنے کے لیے کہ بھائی وہ کھائیے جو دل چاہتا ہے، اور گھومنے جائیے. بعض عورتیں چل کے نہیں آتی، ویل چیئر پر آتی ہیں کہ وہ اتنا فالج ہو جاتا ہے کہ پاؤں ان کا موو نہیں کرتا. اور بعض لوگ بڑے اچھے آتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ جو آپ نے کہا 40 سے لے کے 70 تک، یہ عورت کی وہ کیفیت ہے جس میں اس کے اندر ایک ہارمونل چینج آ رہا ہے. ایک بہت بڑا انقلابی فیصلہ وہ کرنے والی ہے، جو اب وہ لگے گا کہ اب میں عورت تو ہوں، ماں نہیں ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے. اور اس سے جب بڑھ رہی ہے تو اس کے پاس سپورٹ بڑا ہونا چاہیے. سپورٹ سسٹم کی ویک ہونے سے عورت کی صحت پہ بہت اثر پڑتا ہے. شوہر آ رہا ہے تو سنیں بات اس کی. فاطمہ سریا بجیاں ایک دن مجھ سے ملی، کہنے لگی تم اتنی باتیں کرتے ہو عورتوں کی، اپنے ورک شاپ میں یہ بتایا کرو کہ جب شوہر گھر آئے تو بات زیادہ نہ کرے، پہلے چائے دے دے اس کو، اور کہے کہ اگر پانی گرم کر سکتی تو پانی گرم کر دے، ورنہ کہے کہ وہ آپ نہا لیجیے پہلے. یہ عورت کو استقبال کیا عورت نے مرد کا. پھر بھئی آپ روپٹہ چینج کر لیجیے اپنا. تو میں جب ایم فل کر رہا تھا، اپنی ریسرچ میری ویمن امپاورمنٹ پہ تھی، تو میں نے کہا کہ بھئی روپٹہ چینج کر لینا چاہیے. تو ایک خاتون کہنے لگی سر روپٹہ کیوں چینج کرنا چاہیے؟ میں نے کہا مسالے کی بو آتی ہے، شوہر نے اگر نہیں بولا ہے آپ کو تو آئے گی نہیں. تو کہنے لگی سر اتنی قربانی نہیں دے سکتا شوہر. ارے میں نے کہا پورا دن قربانی دے کر آ رہا ہے، صحیح بات ہے. آپ کو کیا پتا وہ ویگن پہ بیٹھ کر آ رہا ہے، آپ کو کیا پتا اس کا ٹھیکیدار باس نے کتنا ڈانٹا ہے اس کو. تو یہ ساری باتیں اگر شوہر کے لیے ہیں، شوہر کے بھی بڑے فرائض میں شامل ہے کہ وہ بیوی سے پوچھے کیا کیا تم نے، کوئی تم چیز خریدی تم نے، کوئی نیا کپڑے نہیں بنائے تم نے. اچھا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ہو رہا ہے، جتنا زیادہ کمیونیکیٹ کریں گے وہ بوتھ ویز، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بچے ماں سے، بچے باپ سے، جتنا کمیونیکیشن بہتر ہوگا، ابلاغ، ایک دوسرے کو سنیں گے اور اس سے اپنی باتیں کریں گے، مضبوط اور ہیلدی فیملی بن جاتی ہے. جتنی مضبوط اور ہیلدی فیملی آپ دیکھیں گے، دے آر ویری گڈ وتھ ایچ ادر، بہت ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر رہتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جو ڈسٹرب فیملیز ہیں اس کے اندر شوہر بچوں کو مار رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، رات بہت دیر سے آتا ہے کہ جب میں جاؤں تو بچے سو گئے ہوں. یہ ایک ڈسٹرب فیملی ہے. یہاں کا جو پروڈکٹ ہے، بچہ یا لڑکا یا لڑکی، اس کو تھراپی کی ضرورت ہے اگر وہ بڑھنا چاہتا ہے آگے. اور تھراپی یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی معذوری ہے یا کوئی علاج ہو رہا ہے، نہیں بھئی. اگر آپ کو چوٹ لگ جائے ہاتھ پر تو آپ ہسپتال سے درد ختم ہونے کے بعد وہ کہتا ہے فزیو تھراپی کروائیے. تو فزیو تھراپی بھی تو کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ بھی تھراپی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ویسے کہاں کلینک کرتے ہیں وہ بتا دیجیے. میں گلستان جوہر میں کرتا ہوں جی. ٹھیک ہے، گلستان جوہر میں کہاں؟ بلاک 17، وہ بلاک 17 ہے اس کا نام. ٹھیک ہے. اور وہاں بہت یہ کھانے پینے کے ٹھیک ہے اور دکانیں بہت ہیں، تو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا گلستان جوہر میں اور بڑے ادارے ہیں،
خاص طور پہ آٹزم کے لیے. اچھا. تو اگر آپ یہ موبائل فون کے اس میں گوگل میں آپ صرف ڈالیے اسپیشل اسکولس اینڈ اسپیشل کلینکس ان کراچی, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے 1.5 سال آئے گا. ٹھیک ہے. ہر جگہ پر ہیں, بلیر میں, اورنگی میں, شارع فیصل پر, کلفٹن میں, بالکل. گلشن اقبال میں. ٹھیک ہے. ایکرو ایک ادارہ ہے, وہ کے بچے وہاں بہت ہیں جی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, چلیں بچوں کی بھی تھوڑی سی بات کر لی, خواتین کی بات کر لی, مرد حضرات کی بھی بات کر لیتے ہیں. وہ پھر ایسا نہ فیل کریں, لیفٹ فیل نہ کریں نا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی دیکھیں سارا دن یہ معاشرہ جو ہے نا ہم سب سے مل کے بنا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک گاڑی کے میاں بیوی بھی جو ہے نا وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں نا, اس کے بغیر تو گاڑی نہیں چلے گی. تو پھر ایک مرد بھی ظاہر ہے جس کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں. میں مانتی ہوں آج کل کی عورت بہت انڈیپینڈنٹ ہے, بہت باہر جا کے کام بھی کر سکتی ہے, گھر بھی سنبھال سکتی ہے, بچے بھی سنبھال سکتی ہے, سب کام کریے. لیکن میں مانتی ہوں کہ مرد کی ایک اپنی جگہ ہے معاشرے میں, اور وہ جو کر رہا ہے وہ ایک بہترین باپ بھی ہے, ایک ہسبینڈ بھی ہے, ایک بھائی بھی ہے, اس کی الگ ذمہ داریاں ہیں. تو کیا وہ ان مسائل سے درپیش ہو سکتا ہے کہ ایک ایج میں آ کے وہ بات نہ کرے, یا اس کے منہ سے وہ الفاظ نکلنا بند ہو جائیں, یا وہ مشکل میں ہو تو اس کو یاد نہ آئے؟ کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب ہم عمر بڑھ رہی ہے ہماری, خاص طور پہ 60 سال کے بعد, ہمارے جو اعضاء ہیں, جو ہمارے لمز ہیں, ان میں ایک آہستہ پن آ جاتا ہے, کیونکہ وہ لچکدار نہیں رہتے. تو ہم آہستہ چلتے ہیں, آہستہ کوئی چیز اٹھائیں گے, اور ان آہستہ کرنے میں ایک نگلنے کی بھی ایک تکلیف بعض بزرگوں کو ہو جاتی ہے. دیٹ از کالڈ ڈسفیجیا. ٹھیک ہے. اچھا, ڈسفیجیا جب ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھونٹ پانی لیا, کھانسنا شروع کر دیا, ایک لقمہ لیا, کھانسنا شروع کر دیا, ہر لقمے پر کھانس رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کی ہوا کی نالی میں وہ کھانے کے ذرات جا رہے ہیں, جو ہم نارمل نہیں جاتے ہمارے پیپڑے میں. بالکل. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں, وہ اکیلا بیٹھ جاتا ہے. شادیوں میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر امبیرسمنٹ ہوگی کہ کھانس رہے ہیں بار بار. اب وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اب اس کو بھی تو ضرورت ہے کوئی بات کرے اس سے. اسی طرح بعض ایسے مرد ہیں جو رات کی ڈیوٹی کر کے آ رہے ہیں, ان کو سونا ہے جی, تو سوتے ہیں, پھر صبح 1-2 بجے تک سوتے ہیں. میں نے دیکھا بعض 11 بجے اٹھ جاتے ہیں, بعض 1:30 بجے اٹھتے ہیں. بچوں کی ملاقات صحیح نہیں ہو پا رہی جی, ہے نا. اب ایسے مرد جو ہیں ان کو ایک ضرورت ہے کوالٹی لائف کی. وہ کوالٹی لائف کب ہوگی جی؟ جب اتوار آئے گا تو کوئی اچھی چیز بنا دے ماں, ابا بھی بیٹھے ہیں چھٹی میں, بچے بھی بیٹھے ہیں, اور 2 گھنٹے بیکار کی باتیں کریں. صحیح بات. اور وہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. بالکل. کوکنگ ہی کر لیں, جب مرد کوکنگ کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. یہ بڑی اچھی بات کی. وہ ایک تھیراپی ہے یہ بھی, کھانا بنانا. جی بالکل صحیح ہے نا. کھانا بنانا, اور چائے پر جتنی دیر کپ میں چائے ہے اتنی دیر تک اپنی گھر والی کی تعریف کرنا. بڑا مشکل کام آپ نے کہہ دیا. تو یا پھر گھر والی شوہر کی تعریف کرنا. آپ کے آپ کپڑے بہت اچھے پہنتے ہیں, میں نے ہمیشہ دیکھا. اچھا, آپ صاف ستھرے بہت رہتے ہیں. اچھا, یہ ناخن آپ بڑی پابندی سے کاٹتے ہیں بھائی, مجھے بھی نہیں بولتے کہ میں کاٹ دوں آپ کے ناخن. اچھا, اب مرد کیا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے, اگر یہ سمجھنے لگا ہے کہ بیوی تو میرے کام کے لیے آئی ہے, تو اس کا مطلب میں اس پہ دباؤ ڈال سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے جی. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تھا, آدم کا مطلب آدمی, ان کے ساتھ جب ایک اور چیز کو بنایا, اس کو انہوں نے کہا مؤنث میں, وہ تمہارے کمفرٹ کے لیے بنائی ہے ہم نے. تو یہ تھوڑی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حاکم ہے. مرد بعض حاکم سمجھتے ہیں, کبھی بھی کمیونیکیٹ اچھا نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ حاکم سمجھ کے جس ٹون میں بات کرتا ہے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں ہر فیملی ممبر کو. تو مرد تو پہلے یہ سمجھ لے کہ مجھے دین کے خلاف نہیں جانا. دین کہہ رہا ہے بھائی تمہارے لیے, عورتوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے مرد مقرر کر دیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد حاکم ہو جائے. صحیح بات ہے نا. ہمارے جب رسول اللہ کے زمانے میں دیکھی, حضرت خدیجہ کاروبار کرتی تھی, نکاح کا پیغام بھجوایا انہوں نے. حضرت عائشہ, بہت ساری ایسی صحابہ ہیں جو ہیں وہ جنگ میں کام کرتی تھیں. بہت سی ایسی ہیں جو حضرت عمر کے زمانے میں لیڈی انسپیکٹرز ہوتی تھیں, جو بازار میں جا کے دیکھتی تھیں قیمت بڑھ تو نہیں گئی کسی چیز کی. تو عورتیں بہت کام کرتی ہیں, اور ان کو آزادی دینی چاہیے, کام کریں آپ. عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب فائنینشیل فریڈم آنے لگے
تو اس شخص کو نہ بولے جس نے فریڈم دی تھی آپ. بالکل اس کی ان کی ذمہ داریوں سے نہ ہٹ جائیں اور بالکل ہی آؤٹ نہ ہو جائیں نا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. اور وہ جو مرد ہے اس کے دو مرد ہیں نا زندگی میں, ایک باپ اور ایک شوہر. یہ دونوں مرد ہمیشہ محبت کرتے رہنے چاہیے. صحیح بات ہے. وہ بڑی خوبصورت رہے گی جی عورت اس سے. سو ٹرو. بالکل خوبصورتی آپ کے الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے, جی. آپ کی شخصیت میں بھی ہو سکتی ہے, ان سب کا مجموعہ ہی آپ کو خوبصورت بنا سکتی ہے. بہت اچھی بات. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شکیل, آپ ہمارے شو میں آئے. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ اسپیشل میسج, اور کیسا لگا شو پہ آ کر, اور ریڈیو کی امپورٹنس پہ کچھ کہیں گے؟ ریڈیو بڑا اہم ہے جی. ہم لوگ کراچی میں پاکستان میں ہم نے ٹیلی ویژن کو اپنا لیا ہے. باہر امریکہ یورپ میں ریڈیو ہمیشہ آن رہتا ہے گاڑی کے اندر, ایف ایم. اور آپ کے ساتھ انبر صاحبہ مزہ مجھے اس لیے آیا کہ آپ بولتی بہت اچھا ہے, اور آواز کے ساتھ ساتھ اگر لفظ میں ٹھہراؤ آ جائے تو لفظ سمجھ بھی آتا ہے, اور وہ ریکنسٹرکٹ دماغ میں ہوتا ہے, اچھا آپ کا یہ مطلب تھا. دیٹ از دی بانڈ یو کریٹ ود دی لسنرز ود یو. یہ میں نے بہت دکا کمال دیکھا ہے آپ کا. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ پھر ہم کبھی کسی اور وقت پہ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے, کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے آپ کو بہت مینٹلی سکون بھی ملتا ہے, اور میرے خیال میں ذہنی سکون نا اس وقت دنیا کی سب سے اہم چیز ہے. خوش رہنا, بالکل خوش رہنا, سیٹسفائیڈ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کا شکر گزار بننا بڑا ضروری ہے اس وقت. کیا اس اچھی بات. تیز رفتار زندگی میں نا جب آپ نے شکر گزاری سیکھ لی, آپ نے دنیا کی ہر چیز سیکھ لی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.